बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं जाहिद खटक और आप देख रहे प्रोग्राम अवाम की अदालत। नाजरीन, खैबर पुख्तनख्वा में सेहत सहूलत कार्ड प्रोग्राम का आगाज हो चुका है। हर खानदान को 10 लाख रुपए तक इलाज की सहूलियात मुयस्सर आएगी। ये इनकलाबी प्रोग्राम क्या है, कितने लोग मुस्तफीद होंगे और किस मरहले पे कितना रकम जो है वो इस्तेमाल किया जा सकता है, इन सब हवालों से आज हम बात करेंगे। आज के प्रोग्राम में, प्रोग्राम अवामी अदालत में हमने मदऊ किया है इस प्रोजेक्ट के जो सूबाई प्रोजेक्ट डायरेक्टर है डॉक्टर मोहम्मद रियाज तनोली साहब, जो इस प्रोग्राम को सूबा खैबर पुख्तनख्वा में देखते हैं। उनसे जानने की कोशिश करेंगे। वो हमारे साथ मौजूद है कि वो इस हवाले से क्या कहते हैं कि ये प्रोग्राम अवाम के लिए कितना मुफीद है और इलाज का तरीक़ेकार क्या होगा। डॉक्टर मोहम्मद रियाज तनोली साहब, आपको अपने प्रोग्राम में खुशामदीद कहता हूँ। बहुत शुक्रिया जाहिद खटक साहब, आपने इस इंतहाई अहम मौजू पे बात करने का मौका फ़राहम किया। यकीनन सुनने वालों को प्रोग्राम के बारे में इस गुफ्तगू से बहुत कुछ सुनने को मिलेगा। डॉक्टर तनोली साहब, खैबर पुख्तनख्वा की 100% आबादी के लिए सेहत की 100% मुफ्त सहूलियात का आगाज किया गया है। गरीब बीमारी से नहीं मरेगा क्योंकि सरकार ने कर दिया है बड़ा इंतजाम। तनोली साहब, ये बताइएगा, ये बुनियाद कब रखा गया इस प्रोग्राम का और ये सफर कब से स्टार्ट है? इस हवाले से हमारे नाजरीन को जरा बताइएगा। बिलाशुबा सेहत सहूलत प्रोग्राम खैबर पुख्तनख्वा का एक बहुत ही बड़ा प्रोग्राम है और एक प्रो पुअर इनिशिएटिव है। खैबर पुख्तनख्वा की 100% आबादी तक इस प्रोग्राम की वसत जो है वो बिलाशुबा एक बहुत बड़ा काम है हुकूमत खैबर पुख्तनख्वा का। ये प्रोग्राम हमने 4 दिनों से 2015 में स्टार्ट किया था और उस वक्त खैबर पुख्तनख्वा की सिर्फ 3% आबादी इससे मुस्तफीद हो रही थी। लेकिन अभी 8 ही महीने हुए थे प्रोग्राम को स्टार्ट ही किए कि इसके जो मुस्बित जो असरात थे वो सामने आने लगे और उस वक्त की हुकूमत ने ये फैसला किया कि इस प्रोग्राम का दायरा कार जो है वो मज़ीद बढ़ाया जाए। और फिर 2016 में तकरीबन 8-9 महीने बाद ही हुकूमत ने एक दायरा कार जो है वो खैबर पुख्तनख्वा की 51% आबादी तक बढ़ा दिया और फिर उसमें बाद में ट्रांसजेंडर शामिल हुए और फिर 2017 के आखिर में मजीद इसको वसत दी गई। लेकिन 2018 में इलेक्शन शुरू हो गए तो फिर इलेक्शन कमीशन की कुछ वो थे रूल्स थी और कुछ उनकी रेगुलेशंस थी कि हम कार्ड डिस्ट्रीब्यूशन नहीं कर सकते थे। तो तीसरा मरहला तकरीबन आप समझ लें कि उसको अमली जामा नहीं पहनाया जा सका। लेकिन अब हुकूमत ने इसको खैबर पुख्तनख्वा की 100% आबादी तक वसत दे दी। पख्तूनख्वा की जो पॉपुलेशन है, जितने भी वहाँ घराने हैं, आपने फैसला किया कि उन सबको आप हेल्थ इंश्योरेंस दे रहे हैं। अगर आप कहें कि इसका जो है सारा किसके साथ जाता है तो हम सब जानते हैं कि इस तरह के बड़े प्रोग्राम जो होते हैं उसमें कोई एक आदमी नहीं होता, कोई एक फर्द इसको कर नहीं सकता। लेकिन अगर हम टेक्निकली देखें तो 2 बड़े ग्रुप जो है बनाए जा सकते हैं उन लोगों के जो इस प्रोग्राम में काम करते हैं। एक वो जो डिसीजन मेकर और पॉलिसी मेकर होते हैं और एक वो जो इम्प्लीमेंटेशन प्रोग्राम का विंग होता है। दोनों का रोल बहुत बड़ा होता है, बड़ा ही अहम होता है। अगर इम्प्लीमेंटेशन बहुत ही ज़बरदस्त क्यों ना हो, लेकिन जो सियासी हुकूमत है, जो फैसला करने वाले लोग हैं, वो उसको सपोर्ट नहीं करें तो कुछ नहीं हो सकता। तो सबसे ज़्यादा क्रेडिट तो बिलाशुबा सियासी हुकूमत को जाता है कि जो इतना बड़ा फैसला जिन्होंने लिया और उन्होंने इसके लिए जो है वो फंड्स रखे। और फिर जो इम्प्लीमेंटेशन यूनिट है, महकमा सेहत और हमारा जो सेहत सहूलत प्रोग्राम का अमला है, मेरे साथ मेरी टीम, ये सब इसका हिस्सा है और ये सब जो है तारीफ के काबिल है। डॉक्टर साहब, केपी हुकूमत के हवाले से अगर बात की जाए तो सेहत सहूलत कार्ड का जो मुआहदा है वो किस इंश्योरेंस कंपनी के साथ हुआ है? और सुनने में ये भी आया है कि सरकारी अस्पतालों के साथ साथ प्राइवेट हॉस्पिटल्स जो है उसमें भी ये सहूलियत कार्ड जो है वो इस्तेमाल किया जा सकता है। इस हवाले से हमारे नाजरीन को बताइएगा, ये कार्ड कहाँ कहाँ पे इस्तेमाल हो सकते हैं, किस किस मकसद के लिए? स्टेट लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ पाकिस्तान की इस वक्त की सबसे बड़ी इंश्योरेंस कंपनी है। मुआहदा हमारा स्टेट लाइफ के साथ हुआ है। लेकिन एक बात नाजरीन की दिलचस्पी के लिए कि ये उनको तोहफे में नहीं दिया गया, बाकायदा एक नेशनल कम्पिटिटिव बिडिंग का प्रोसेस हुआ और स्टेट लाइफ जो है वो जीत गई। और सिर्फ आज नहीं बल्कि स्टेट लाइफ शुरू दिन से ये तीसरी दफ़ा हमने इसको एडवर्टाइज किया और तीसरी दफ़ा
بھی اسٹیٹ لائف جیت گئی. ہمیں خوشی بھی ہے ایک طرح سے کہ پبلک سیکٹر کی آرگنائزیشن ہے, ان کی اتنی کیپیسٹی ہے کہ بہت بڑی انشورنس کمپنی کو انہوں نے مات دے کر اس پروگرام کی بیٹ کو ون کیا. پبلک سیکٹر کے ساتھ پرائیویٹ ہاسپٹل بھی اس پروگرام میں شامل ہیں, تو بالکل اس پروگرام میں پرائیویٹ ہاسپٹل بہت بڑی تعداد میں شامل ہیں. جب ہم ابھی دوبارہ اسیسمنٹ کریں گے تو ہمارے پاس ہاسپٹل کی تعداد لگ بھگ 200 ہو جائے گی خیبر پختونخوا میں, اور شاید پورے پاکستان میں ہمارے پاس 500 ہاسپٹل ہوں جس میں پبلک اور پرائیویٹ سیکٹر دونوں شامل ہوں گے. ریاض تنولی صاحب, ہمارے ناظرین یہ بھی جاننا چاہتے ہیں کہ صحت سہولت پروگرام کے تحت یہ جو صحت کارڈ ہے یہ کون کون سی بیماریوں کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے, اور اضلاع کی سطح پہ اگر بات کی جائے تو اضلاع کی سطح پر کون سی سہولیات میسر ہے اس حوالے سے؟ بیماریوں کی اگر میں آپ کو لسٹ بتاؤں تو ایک ہزاروں کی تعداد بن جاتی ہے, تو میں آپ کو لسٹ تو نہیں بتا سکتا, لیکن یہ کہ بیماریوں کو ہم تقریباً 2 بڑے گروپ میں تقسیم کرتے ہیں. اگر ایک میڈیکل والا آدمی مجھے سنے گا تو وہ اس کو سمجھ پائے گا. عام شہریوں کے لیے, عام لوگوں کے لیے میں آسان کر کے بتاؤں گا کہ ایک وہ علاج جس کو ہم ثانوی علاج کہتے ہیں, سیکنڈری کیئر, وہ چھوٹی بیماریاں ہوتی ہیں جو کہ ڈسٹرکٹ کے اندر DHQ لیول کے ہاسپٹل پہ میں ان کا علاج ہو سکتا ہے, جن میں کہ جیسے اپینڈکس ہو گیا, گال بلیڈر کا آپریشن ہو گیا, نارمل ڈیلیوری ہو گئی, سیزیرین سیکشن ہو گیا, گلے کے آپریشن اور گلی کی دوسری بیماریاں, چھاتی کی بیماریاں, پیٹ کی بیماریاں, ملیریا, ٹائیفائیڈ, بے شمار 1200-1300 کی ایک لسٹ ہے. یہ تمام اس میں شامل ہیں, اور ایک فیملی کے لیے ان بیماریوں کے لیے جو پیکج ہے وہ ایک فیملی کے لیے 2 لاکھ روپے ہے. پھر بڑی بیماریاں جن کا علاج کم پیسوں میں نہیں ہوتا اور جن کا علاج ڈسٹرکٹ کے اندر بھی نہیں ہو سکتا, ان کو ہم ٹرشی کیئر کہتے ہیں, اور ان کو سب اسپیشلٹیز ہوتی ہیں, وہ جیسے کینسر ہو گیا, شوگر کی پیچیدگیاں ہو گئی, دل کی بیماریاں اور دل کی سرجریاں ہو گئی, بہت بڑے ایکسیڈنٹ ہو گئے, برن کیئر ہو گیا. تو یہ بڑی بیماریاں ہیں جن پہ بڑا خرچ آتا ہے. اس کے لیے ایک خاندان کے لیے 4 لاکھ کا پیکیج ہے. اور پھر کچھ بیماریاں ایسی ہیں کہ جو 4 لاکھ میں بھی ان کا علاج نہیں ہو سکتا, تو اس کے لیے ہم نے 4 لاکھ ٹاپ اپ کا آپشن رکھا ہے. جیسے کہ کینسر میں اگر 4 لاکھ ختم ہو جاتے ہیں تو 4 لاکھ ٹاپ اپ ہے. بہت بڑے ایکسیڈنٹ ICU کیئر جو کہ اگر 4 لاکھ ختم ہو جاتے ہیں تو اس کے لیے بھی 4 لاکھ کا ٹاپ اپ ہے. کڈنی ٹرانسپلانٹ تو آپ کو معلوم ہے 4 لاکھ میں تو ہو ہی نہیں سکتا, اس کے لیے تو کوئی لمٹ ہی نہیں ہے. وہ اگر 10 لاکھ 12 لاکھ 15 لاکھ جتنا بھی ہوتا ہے وہ ہم اس میں کریں گے, تو لگ بھگ یہ 10 لاکھ تک کی کوریج بن جاتی ہے ایک فیملی کے لیے سالانہ. ڈاکٹر ریاض تنولی صاحب, میں یہ بھی جاننا چاہتا ہوں کہ اس پروگرام پر سالانہ کتنا خرچ آئے گا اور یہ پیسے کہاں سے آئیں گے؟ کیا حکومت یہ خطیر رقم برداشت کر پائے گی؟ پروگرام پر حکومت کا سالانہ خرچہ جو ہے وہ لگ بھگ 18 ارب اور شاید تھوڑا سا اس سے بھی زیادہ ہو. بلا شبہ یہ ایک بہت بڑی رقم ہے اور حکومت کا یہ اقدام قابل تحسین ہے. اتنی بڑی رقم جو ہے وہ جنریٹ کرنا اور لوگوں پہ خرچ کرنا آسان کام نہیں ہے. یہ پیسے کہاں سے آتے ہیں؟ اس کے لیے مختلف سورسز ہوتے ہیں. ٹیکسز سے یہ پیسے آتے ہیں, بہت بڑا حصہ اس کا جو ہے وہ ٹیکسز سے آتا ہے. لیکن کچھ محکمہ صحت کے پاس ایسے پروگرام اور پروجیکٹ تھے جو پچھلے کئی سالوں سے چل رہے تھے لیکن ان کی کوئی خاص افادیت نہیں تھی, تو حکومت نے وہ جو نان فنکشنل پروگرامز اور پروجیکٹ تھے ان کو بند کیا اور ان کے پیسے جو ہے یہاں ڈائیورٹ کیے. ڈاکٹر صاحب, حکومت نے صحت سہولت کارڈ کے لیے ایک خطیر رقم جو ہے وہ مختص کر رکھی ہے. یقیناً مافیا بھی طاق میں بیٹھا ہوگا. کیا اس پروگرام کی شفافیت کے لیے کوئی اقدامات کیے گئے ہیں, مؤثر اقدامات؟ 18 ارب روپے بلا شبہ ایک بہت بڑی رقم ہے اور یہ سارے پیسے عوام پہ خرچ ہوں گے انشورنس کے میکینزم کے ذریعے سے. انشورنس کے ساتھ پوری دنیا میں کچھ مسائل ہوتے ہیں. ایک تو یہ کہ چونکہ عوام پر جو خرچہ ہوتا ہے حکومت کا آتا ہے تو اس میں اس کا مس یوز بھی ہوتا ہے اور ٹریٹمنٹ ایبیوز بھی ہوتے ہیں. ہمارے پروگرام میں پبلک سیکٹر کے ساتھ ساتھ پرائیویٹ سیکٹر کے ہاسپٹل بھی شامل ہوتے ہیں. پرائیویٹ سیکٹر کے لیے ظاہر ہے ایک بہت بڑا بزنس بھی ہوگا, ان کی طرف سے ایبیوزز بھی ہوں گے, ٹریٹمنٹ کے مریضوں کے ساتھ جو ہے اسپتالوں میں بہت سے مسائل بھی ہوں گے. لیکن یہ ہم پہلی دفعہ نہیں کر رہے, پچھلے 6 سال سے اس پروگرام کے ساتھ ہم وابستہ ہے اور اس میں جو مسائل ہیں وہ بھی ہمیں معلوم ہے. وقت کے ساتھ ساتھ ہم اس میں بہتری لانے کی کوشش کرتے ہیں. بہت حد تک ہم نے جو ہے اس میں مینول ورک ریپلیس کر دیا ہے.
وہ کمپیوٹر ورک کے ساتھ ڈیجیٹلائزیشن بہت زیادہ ہو گئی ہے. ایک چیز جو ہم نے ابھی نئی کی ہے وہ یہ کہ ہم نادرا کے ساتھ معاہدہ کر رہے ہیں تاکہ جو لوگوں کا ڈیٹا ہو وہ ہمیں پورا مکمل ڈیٹا ہمارے پاس آ جائے. دوسرا یہ کہ مریض جب اسپتال میں داخل ہو اور داخلے کے بعد ڈسچارج ہو تو نادرا کی طرف سے ان کو ایک کال جائے گی اور ان کا فیڈ بیک لیا جائے گا, ہر مریض کو جائے گی. ہاسپٹلز جو کلیم جنریٹ کریں گے اس کے لیے ہم ای کلیم سسٹم متعارف کرا رہے ہیں کہ جو مینول نہیں ہوگا اس میں زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ کمپیوٹر کا استعمال ہوگا اور پیپر ورک کم سے کم ہوگا. ہم نے مانیٹرنگ کے 8-10 چینلز بنائے ہیں. سو ہم سمجھتے ہیں کہ وقت کے گزرنے کے ساتھ ساتھ ہم نئی چیزیں سیکھیں گے اور ہم بھرپور شفافیت اس پروگرام میں لائیں گے. ڈاکٹر تنولی صاحب، میں آخر میں یہ پوچھنا ضروری سمجھتا ہوں کہ ہمارے ناظرین کے لیے یہ بھی بتاتے جائے کہ اس پروگرام سے کتنے لوگ مستفید ہوں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی بتائیے گا کہ اگر کسی کو اس حوالے سے کوئی شکایت ہو تو وہ شکایت کا طریقہ کار کیا ہے، کہاں پہ شکایت کریں گے؟ اس حوالے سے کوئی ٹیلی فون، کوئی ای میل، کوئی ویب سائٹ ہے آپ لوگوں کا؟ کہ علم میں ہے کہ خیبر پختونخوا کی حکومت نے حال ہی میں انشورنس کمپنی کے ساتھ 100% آبادی کو کور کرنے کے لیے معاہدہ کیا ہے. نادرا کے اعداد و شمار کے مطابق خیبر پختونخوا میں اس وقت 60 لاکھ سے کچھ اوپر تقریباً 60,50,000 خاندان بستے ہیں. تو یہ 60,50,000 سارے کے سارے خاندان ہمارے پروگرام کے تحت کور ہوں گے. اگر ہم آبادی کا ذکر کریں تو تقریباً 32 ملین لوگ جو ہے وہ خیبر پختونخوا میں بستے ہیں جو سیٹلڈ جو ڈسٹرکٹس ہیں، اور اگر اس میں قبائلی اضلاع بھی شامل کیے جائیں تو تقریباً 35 ملین آبادی بن جاتی ہے. گریوینس ریڈریسل جو ہے وہ کسی بھی پروگرام میں بہت اہم ہوتی ہے. عوام کی شکایات کو سننا اور ان کا ازالہ کرنا بہت ضروری ہوتا ہے، اور یہ ہمارے علم میں ہے. اس لیے ہم نے عوام کی شکایات کا ازالہ کرنے کے لیے بہت ہی کمپریہنسو ایک نظام جو ہے وہ ترتیب دیا ہے. ایک سب سے اہم جو ہے وہ ایک ٹول فری نمبر ہے جس پہ عوام رابطہ کر سکتے ہیں. دوسرا جو ہے وہ جو اسپتال میں کاؤنٹر ہوتا ہے اس کاؤنٹر کے اوپر ایک شکایت کا باکس ہوتا ہے. عوام اپنی شکایت لکھ کے اس باکس میں ڈال سکتے ہیں. پھر ایک کاؤنٹر جو ہوتا ہے اس پہ ایک پروفارما بھی ہوتا ہے. نکلنے اسپتال سے ڈسچارج ہوتے وقت وہ پروفارما جو ہے وہ لوگوں کو دیا جائے گا. لوگ اپنا جو رد عمل ہے وہ اس پروفارما میں لکھ کے ہمیں دے سکتے ہیں اسی کاؤنٹر پہ. ٹیلی فون کے ذریعے سے جیسے میں نے آپ کو ٹول فری نمبر کا بتایا، ہمارے آفس جو صحت سہولت پروگرام کا آفس ہے اس کا جو نمبر ہے 0919216013، اس پہ کال کر کے ہمیں جو ہے شکایت کر سکتے ہیں. ہماری ویب سائٹ ہے www.sehatsahoolat.com.pk. وہاں پہ جو ہے وہ ایک پورا گریوینس ریڈریسل کا سسٹم ہے، وہاں پہ شکایت کر سکتے ہیں. اور اسٹیٹ لائف کا جو آفس ہے وہ پشاور کینٹ میں، وہاں بھی شکایت درج کی جا سکتی ہے. چونکہ آبادی جو اس وقت کور ہوگی پروگرام کے تحت وہ بہت زیادہ ہوگی، تو ایک پشاور کا آفس کافی نہیں ہوگا. اس لیے اسٹیٹ لائف نے بھی اپنے پشاور آفس کے ساتھ ساتھ 4 مزید آفس بنانے کا ارادہ کیا ہے. اسٹیٹ لائف اپنا ایک آفس ایبٹ آباد میں ہزارہ ڈویژن کے لیے، ایک آفس جو ہے سوات میں ملکن ڈویژن کے لیے، ایک مردان ڈویژن کے لیے مردان میں آفس، پشاور میں آفس آپ کو معلوم ہے پہلے سے ہے، اور ساؤدرن ڈسٹرکٹس کے لیے بنو میں ایک ان کا جو ہے ریجنل آفس قائم ہوگا. عوام وہاں ڈائریکٹ بھی شکایت درج کر سکتے ہیں. بہت شکریہ ڈاکٹر محمد ریاض تنولی صاحب، صوبائی پروجیکٹ ڈائریکٹر صحت سہولت کارڈ، ہم سے بات کرنے کے لیے بہت شکریہ. ناظرین، خیبر پختونخوا ترقی کے ٹریک پر آ گیا ہے. پہلے BRT بسیں چلی تو اب صحت کا کارواں بھی ہے روا دوا. یقیناً ہیلتھ کارڈ صوبائی حکومت کا ایک انقلابی پروگرام ہے. ناظرین، کامیابی اور عزت اللہ تعالیٰ کا انعام ہے، اس لیے سچے دل سے خدمت اور اپنے رب کو خوش کرنا پڑتا ہے. کرو مہربانی تم اہل زمیں پہ،
خدا مہرباں ہوگا عرش بری پہ. اس پیغام کے ساتھ اپنے میزبان زاہد خٹک کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.